अहम खबर आपको देंगे। वजीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट में वजीर आज़म इमरान खान चैम्बर खोल दिया गया है। वजीर आज़म इमरान खान चैम्बर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वजीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट हाउस आमद का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट में वजीर आज़म इमरान खान का चैम्बर खोल दिया गया है और वजीर आज़म इमरान खान चैम्बर में उनकी सिक्योरिटी के लिए सख्ती कर दी गई है। वजीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट हाउस आमद का इम्कान है। एक जानिब पार्लियामेंट में इजलास जारी था जो कि अभी वक्फे के बाइस मुलतवी किया गया है। दूसरी जानिब इत्तलात हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस जा सकते हैं, उनकी वहाँ पर आमद का इम्कान है। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान चैम्बर खोल दिया गया है और वज़ीर आज़म चैम्बर की सिक्योरिटी इस वक्त सख्त कर दी गई है। ये भी इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट हाउस जाने का इम्कान है और पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म चैम्बर खोल दिया गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का हंगामी और खुसूसी इजलास हुआ जिसमें अहम मुशावरत की गई और अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस जा सकते हैं। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान चैम्बर खोल दिया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान चैम्बर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। विफाकी वज़रा उसमें मौजूद थे और अब इत्तलात हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस उनके जाने का इम्कान है। जबकि आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म चैम्बर खोल दिया गया है। वज़ीर आज़म चैम्बर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए और अब ये इत्तला मौसूल हुई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आज वोटिंग होनी थी। कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी है जिसमें 4 बार वक्फा हुआ। वक्फे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में अहम फैसले किए गए और अब ये इत्तला मौसूल हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस उनके जाने का इम्कान है और पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म चैम्बर को खोल दिया गया है और वज़ीर आज़म चैम्बर की सिक्योरिटी इस वक्त सख्त कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी वज़रा का इजलास हुआ, विफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट जाने का इम्कान है और वज़ीर आज़म चैम्बर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का अहम और हंगामा खेज इजलास आज सुबह से जारी है जिसमें चौथी बार वक्फा हुआ है और तहरीक अदम एतमाद पर अभी वोटिंग नहीं हुई है, मरहला शुरू नहीं हो सका है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की दूसरी जानिब ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में अहम फैसले किए गए हैं जबकि अब ये इत्तला मौसूल हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान चैम्बर खोल दिया गया है पार्लियामेंट में और वहाँ पर उनकी आमद मुतवक्के है और अब ये इत्तलात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट पहुँच चुके हैं और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं। ये अपडेट मौसूल हुई है। इससे पहले इत्तलात थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पार्लियामेंट जाने का इम्कान है और वहाँ पर वज़ीर आज़म के चैम्बर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए और इस इजलास में परवेज़ खटक, शेरी मज़ारी, मुराद सईद, शफकत महमूद, शौकत तरीन मौजूद थे। इस इजलास में अहम फैसले किए गए थे जिसके बाद अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट हाउस आमद का इम्कान है और पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान का चैम्बर खोल दिया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान के चैम्बर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। एक जानिब कौमी असम्बली का इजलास जारी था जो कि चौथी बार मुलतवी किया गया। दूसरी जानिब स्पीकर असद कैसर वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट जाने का भी इम्कान है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस तमाम सूरत हाल पर अपडेट ले लेते हैं। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा, विफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें क्या फैसले हुए और अब इत्तलात हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट जाने का इम्कान है।
देखिए, अब से कुछ देर पहले की ये अहम डेवलपमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास ख़त्म हुआ है और इस इजलास में काबीना ने धमकी आमेज़ ख़त को अहम मुल्की शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए ने बताया है कि काबीना ने स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये ख़त शेयर करने की मंजूरी दी है और इस ख़त को डी क्लासीफाइड किया जा रहा है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। मैं इसकी टर्म से वाकिफ़ नहीं हूँ कि इसके तहत क्या होगा, लेकिन ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस ख़त को डी क्लासीफाइड किया जा रहा है। तो अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना का यह अहम इजलास हुआ जिसमें इसी सारे मामले के ऊपर तफसीली मुशावरत की गई, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुला लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अब से चंद लम्हात पहले ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त मौजूद हैं और उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी होने जा रही है। इसी मुलाकात में ये ख़त स्पीकर के सामने भी रखा जाएगा और इस ख़त को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत मुल्क की अहम शख्सियात जिनके सामने रखना ज़रूरी होगा वो रखा जा सकेगा। काबीना ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे कि ये अब तक ज़राए की खबर है, हुकूमती सतह पर इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई, लेकिन हमारे कुछ ज़राए ऐसा बताते हैं कि इस ख़त को डी क्लासीफाइड करने की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद एक तरह से हंगामी सूरत हाल यहाँ पर देखने में आ रही है। वफाकी वुज़रा यहाँ से रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर खड़े हो गए हैं, स्टैंड लिया है उन्होंने अपने असूली मौक़िफ़ पर और वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस ख़त को बुनियाद बनाते हुए वो मज़ीद तफसीलात भी अब कुछ अहम शख्सियात से शेयर करने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जाएंगी, लेकिन बड़ा फैसला काबीना की जानिब से ये किया गया है कि इस ख़त को डी क्लासीफाइड किया जाएगा। कादिर हमारे साथ ही रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास हुआ। धमकी आमेज़ ख़त अहम मुल्की शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस से ख़त शेयर करने की मंजूरी दे दी गई है। अहम फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में धमकी आमेज़ ख़त अहम मुल्की शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस से ख़त शेयर करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ। धमकी आमेज़ ख़त अहम मुल्की शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दी गई है। अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि स्पीकर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए पहुंचे, इम्कान है कि उन्हें यह ख़त दिखाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ हैं और उनकी बाज़ाब्ता मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बाज़ाब्ता मुलाकात शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये ख़त स्पीकर कौमी असम्बली को दिखा दिया जाएगा। ये पहली बार होगा जब ये ख़त स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रखा जाएगा। अब तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये ख़त किसी से शेयर नहीं किया जा सकता था, सिर्फ काबीना अरकान के सामने उसके कुछ नुकात रखे गए थे, लेकिन अब चूँकि इसे डी क्लासीफाइड करने की मंजूरी ली गई है तो इसका मतलब है कि यह खत अब अहम शख्सियात से शेयर किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह अहम फैसला किया। अब से कुछ देर पहले काबीना इजलास के दौरान इसकी मंजूरी ली गई, जिसके फौरी बाद स्पीकर कौमी असम्बली को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाया गया। ज़रा ये बताते हैं कि स्पीकर की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यह अहम तरीन मुलाकात शुरू हो चुकी है और इसी मुलाकात में यह खत स्पीकर के साथ शेयर किया जा रहा है और उसके अहम तरीन वो नुकात जो अब तक स्पीकर के सामने नहीं रखे गए थे वो रख दिए गए हैं, जिसके बाद स्पीकर अब उस खत की रोशनी में कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कोई बड़ी रूलिंग दे सकते हैं। चूँकि अब तक ये खत शेयर नहीं किया जा सका था, ना चीफ जस्टिस ने वो खत देखा था, ना स्पीकर के पास उस खत की उस तरह से तफसीलात थी, लेकिन अब चूँकि ये खत शेयर किया जा चुका है तो स्पीकर के पास भी अब ज़्यादा इख्तियारात होंगे पहले से ज़्यादा, और वो उस खत को बुनियाद बनाते हुए ऐवान की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर बड़ा इन्हसार रहेगा इस अहम फैसले का जो अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हो रही हैं। अहम शख्सियात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात कर रही हैं। वफाकी काबीना के अरकान इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रवाना हो चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी वज़ीर-ए-आज़म की जो सिक्योरिटी के कुछ लोग हैं वो मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर के अतराफ़ में, और हमारी इत्तलात के मुताबिक चैम्बर को भी खोला जा रहा है। किसी भी वक्त इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद भी कौमी असम्बली जा सकते हैं। वोटिंग जो अभी रुकी हुई है, कौमी असम्बली का इजलास अभी मुलतवी हुआ है, वक्फा हुआ है, तो ये उससे अब कनेक्टेड है। स्पीकर को खत दिखाया जाएगा, उसके बाद फैसला हो सकता है वोटिंग के हवाले से।
جی ہاں بالکل، ووٹنگ تو ابھی تک نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ووٹنگ تک یہ معاملہ جانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اتنا بڑا سیکیورٹی تھریٹ جو پاکستان کو بھیجا گیا، دھمکی آمیز مراسلہ بھیجا گیا، اس کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد اس قسم کی ووٹنگ کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کا اصولی موقف ہے، اور بہت سارے جو وزراء ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم اپنے اسی موقف پر ابھی تک قائم ہے۔ یہاں سے جب وزراء روانہ ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا استعفوں کا کوئی فیصلہ ہوا یا ووٹنگ سے متعلق کوئی فیصلہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ چل ماحول ہے، یہ صورتحال پہلے جیسی ہے۔ یعنی وزراء یہاں سے کہتے ہوئے روانہ ہوئے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے اسی موقف کے ساتھ اس خط کو آگے لے کے بڑھیں گے، اور اب چونکہ یہ خط ڈی کلاسیفائیڈ ہوگا، بہت زیادہ سیکرٹ نہیں رہے گا، ان شخصیات کے ساتھ شیئر ہو جائے گا جن کے ساتھ کرنا ضروری تھا، تو اس کے بعد حکومت کا موقف پہلے سے زیادہ سٹرونگ اور تگڑا ہو سکتا ہے، حکومت ایسا سمجھتی ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم نے یہ منظوری لی ہے کابینہ اراکین سے، اور اب سے کچھ دیر بعد وفاقی کابینہ کا چونکہ اجلاس ختم ہو چکا ہے، تو کچھ کابینہ اراکین قومی اسمبلی میں بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ امکان ہے کہ وزیر اعظم بھی پہنچے، حتمی فیصلہ نہیں ہوا، نہ سرکاری سطح پر اس کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے کچھ لوگ وزیر اعظم چیمبر میں موجود ہیں۔ قادر ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا، سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا اور اس اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دھمکی آمیز خط اہم ملکی شخصیات سے شیئر کیا جائے گا، اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اسپیکر، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس سے اس خط کو شیئر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں اہم فیصلہ کیا گیا کہ دھمکی آمیز خط اہم ملکی شخصیات سے شیئر کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق آج قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 10 بجے سے جاری ہے، جس میں اب تک 4 وقفے آ چکے ہیں۔ 9:30 بجے تک کے لیے اس اجلاس کو آخری بار ملتوی کیا گیا۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات اس وقت پی ایم ہاؤس میں جاری ہے۔ اس سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور عبدالقادر ہمارے نمائندے یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں، ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کی منظوری لیتے ہوئے دھمکی آمیز خط کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خط اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان سے شیئر کیا جائے گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ خط ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی وہ لوگ جو انڈر اوتھ نہیں ہیں وہ اس خط کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اب وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ خط اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یہ وہی معاملہ ہے جس کو بنیاد بناتے ہوئے 3 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے شارٹ آرڈر میں بڑے واضح طور پر 3 اپریل کے جو فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا، جس کے مطابق آج ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اب ووٹنگ ہوگی یا نہیں، اپوزیشن کا یہ سوال ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اور اس اسٹریٹجی کے تحت وزیر اعظم عمران خان کا چیمبر قومی اسمبلی میں کھول دیا گیا ہے، وہاں ان کا سیکیورٹی اسٹاف ڈپلوائے ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کو بھی انتظار ہے کہ اب اگلا قدم کپتان کا کیا ہوگا، جبکہ دن بھر ووٹنگ کا مطالبہ کیا جاتا رہا، اور جب فلور آف دی ہاؤس پر بار بار یہ بات کی گئی کہ اس خط کو پیش کرتے ہیں، ان کیمرہ سیشن بلاتے ہیں، تو اپوزیشن اسے نگیٹ کرتی ہوئی نظر آئی، اور کہا گیا کہ اگر معاملہ اور آپ نے اس طرح کی سازشوں پر بات کرنی ہے تو پھر معاملات بہت پیچھے تک چلے جائیں گے۔ لیکن یہ خط اہم ہے، وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس سے جڑا یہ معاملہ، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے خود قوم سے خطاب میں، پارلیمانی پارٹی سے خطاب میں بتایا کہ امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو نے دھمکی دی، اور پاکستان کو واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ اگر آپ نے ہمارے کہنے کے مطابق فیصلے نہیں کیے تو پھر آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں بڑے جو ہے وہ برے ہمارے فیصلے ہوں گے، ہمارے بڑے سخت فیصلے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے 27 تاریخ کے اپنے جلسے میں اس خط کو لہرایا اور عوام کو بتایا کہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے، رجیم چینج کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ معاملہ جو کہ انتہائی حساس ہے، یہ انتہائی اہم آفیشلز کے ساتھ یہ خط اب شیئر ہونے جا رہا ہے۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دھمکی آمیز خط اہم ملکی شخصیات سے شیئر کیا جائے گا، اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا، سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا، اس اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔
دھمکی آمیز خط اہم ملکی شخصیات سے شیئر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب دھمکی آمیز خط ڈی کلاسیفائی کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ اہم فیصلہ کیا گیا۔ اسپیکر، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس سے اس خط کو شیئر کیا جائے گا۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات جاری ہے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمنٹ ہاؤس آمد کا بھی امکان ہے۔ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے چیمبر کو کھول دیا گیا ہے اور وہاں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ چوتھی بار قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا، وقفہ ہے وہاں پر، جبکہ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں یہ اہم ترین فیصلہ کیا گیا کہ دھمکی آمیز خط اہم ملکی شخصیات سے شیئر کیا جائے گا، جس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اب اس دھمکی آمیز خط کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دی، جس کے بعد اسپیکر، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس سے اس خط کو شیئر کیا جائے گا، اور اس وقت اسپیکر سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات جاری ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمنٹ ہاؤس آمد کا بھی امکان ہے۔ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان چیمبر کو کھول دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے چیمبر میں سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ اہم معاملہ ہے، اور ایسی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر بعد کیا قومی اسمبلی جائیں گے یا نہیں، اس سوال کا جواب بھی تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کے آنے سے پہلے ان کا جو چیمبر ہے اسے کھول دیا گیا ہے، وہاں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں اہم ملاقات بھی جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں دھمکی آمیز خط اہم ملکی شخصیات سے شیئر کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی کی اس وقت وزیر اعظم سے ون آن ون ملاقات جاری ہے۔ کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف صاحب، کہیے گا یہ جو ابھی گزشتہ آدھے گھنٹے میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسلام آباد میں، کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ڈیڈ لاک ہے اور سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور میں آپ کو کہوں اہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ری ایکٹیولی ہو رہا ہے، یہ ایکٹیولی کوئی اسٹریٹجی کے تحت نہیں ہو رہا۔ جو ڈیولپمنٹ آتی ہے اس کے مطابق لوگ یا ادارے ری ایکٹ کر رہے ہیں، اور جب ری ایکشن ہوتا ہے، جب ری ایکٹیو پالیٹکس ہوتی ہے، تو اس کو پریمپٹ کرنا یا اس کے بارے میں یہ سوچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آخر کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کو اسی وقت پتہ چلتا ہے۔ جس طرح ابھی کیبنٹ کا اجلاس ہوا، آپ جانتے ہیں کہ چند گھنٹے پہلے یہ خبر آئی کہ کیبنٹ کا اجلاس ہوگا، ظاہر ہے اسی وقت یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ کیبنٹ یہ اپروول دے کہ یہ خط شیئر کیا جائے اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ، چیئرمین سینٹ کے ساتھ، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ۔ اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اسپیکر نے ظاہر رولنگ دینی ہے، یہ معاملہ آگے سپریم کورٹ میں جانا ہے، تو حکومت چاہتی ہے کہ یہ خط وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تاکہ ایک تو انفارمڈ ڈیسیجن، یعنی اگر اسپیکر پھر بھی اسی رولنگ پہ اس قسم کی رولنگ دیتے ہیں جو ڈپٹی اسپیکر دے چکے ہیں، تو یہ ایک انفارمڈ فیصلہ ہو۔ دوسری طرف یہ بھی کہ پولیٹیکلی یہ کہا جائے کہ دیکھیں ہم نے تو پوری کوشش کر لی تھی، ہم نے تو سب کو خط بھی دکھا دیا تھا، اب اگر کوئی نہیں سنتا ہماری تو ہم کیا کریں۔ تو وہ تینوں سیناریوز جو ہیں جو اس وقت تک حکومت دیکھ رہی تھی، اب لگتا ہے کہ یہ 2-3 سیناریوز ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی پتا ہو، تاکہ کل جب ہوگا معاملہ تو اس کو ریفر کیا جا سکے بار بار، جب ریویو میں جائے گی گورنمنٹ جو جا چکی ہے، یا یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوں گی کہ سر آپ یہ خط دیکھ چکے ہیں، اس وجہ سے ہمارا وہ اس کو مینشن کیے بغیر اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ فیصلے، لیکن یہ تمام تر پالیٹکس، تمام تر فیصلے اس وقت ری ایکٹیولی ہو رہے ہیں۔ سچویشن بدلتی ہے، اس کے اوپر کوئی ایک پارٹی ری ایکٹ کرتی ہے، کوئی دوسری پارٹی ری ایکٹ کرتی ہے، اور آپ کے سامنے کوئی ایک فیصلہ آتا ہے یا دوسرا فیصلہ آتا ہے۔ اور کاشف، اس دوران اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو رات میں اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ کا کھل جانا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ کا وہاں پہنچنا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آلریڈی سپریم کورٹ تو فیصلہ دے چکی ہے، اب میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں نہیں کہ میں اس پر زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو بادی نظر میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ اسمبلی کا سیشن جس دن ہو رہا تھا، جس دن ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور اس کو پروروگ کر دیا، اس دن بھی اتوار والے دن سپریم کورٹ نے عدالت لگائی تھی، ججز آئے، کورٹ کھلی۔ اب یہ کام ہائی کورٹ کر رہا ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں، کیونکہ اب تو اگر تو حکومت نہیں مانتی اس فیصلے کو تو یہ سیدھی کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز ہے، انلیس ایک نیا فیصلہ آنا ہو اور وہ فیصلہ ہائی کورٹ دے دے کہ جی، کیونکہ اس فیصلے میں جو سپریم کورٹ نے دیا
पाबंद नहीं किया गया हुकूमत को कि वो वोटिंग इस तारीख को यानी आज के दिन वोटिंग कराए। ये जरूर कहा गया जिसको इंटरप्रेट करना या इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन नाउ, कहा गया कि ऑर्डर शीट वही होगी, जो असेंबली का ऑर्डर है वो वही होगा जो 3 तारीख को था, यानी उसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग थी। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन इस वक्त जो असेंबली ने की है वो इंटरप्रिटेशन ये है कि हम प्रोरोग नहीं कर सकते, मुलतवी किया जा सकता है, हम बहस कराएंगे। क्या ये मुमकिन है कि अब हाई कोर्ट लगेगी रात को, हाई कोर्ट पाबंद करेगी हुकूमत को कि वो वोटिंग कराए? मुमकिन है। मेरी दानिश में इससे आगे मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज हो सकती है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। तो आई डोंट नो कि क्या इसके आगे के मामला क्या हाई कोर्ट क्या करेगा, लेकिन मेरी दानिश में नॉट बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मुझे तो यही समझ आया जो मैं आपको बताऊं। अच्छा काशिफ साहब, इसमें साथ साथ ये भी ऐड कीजिए, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि डी क्लासीफाई कर दिया इस डॉक्यूमेंट को, पहले इसके लिए एक इन कैमरा सेशन की कॉल दी गई, अब क्या ये पॉसिबल है आप, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी किसी लीगल एक्सपर्ट से बात हुई हो, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर ओपनली पुट की जा सकती है, इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, या इसके लिए अभी इन कैमरा सेशन ही लास्ट ऑप्शन है, हुकूमत को उसी की तरफ जाना होगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि ये बड़े पैमाने पर इसको डिक्लासिफाई किया जाए, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है। ये नहीं हो सकता कि 300, 400, 500 लोगों के सामने ये खत रख दिया जाए, ये मसला रख दिया जाए। इसीलिए एक बड़े लिमिटेड स्कोप के साथ चंद अफराद के साथ इसको शेयर किया जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि 3 लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट और चीफ जस्टिस से। जी, तो 3 लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, किसी मैस पैमाने पर इसको शेयर नहीं किया जा रहा। So that's the larger understanding right now. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो हमें बताया गया है कि ये खत डिक्लासिफाइड नहीं हो सकता, ये साइफर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कल खुद बता चुके हैं कि इसका जो कोड है वो बड़ा हाईली सीक्रेट होता, ताकि ये चीज कोई हैक ना कर सके, इस कोड को हैक ना किया जा सके, किसी को पता ना चले, क्योंकि यही वो कम्युनिकेशन का मोड है जो दफ्तर खारजा के साथ बाहर के मुल्क में बैठे हमारे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये चीज इसी वजह से बड़ा प्रेशर था, कोशिश बड़ी थी गवर्नमेंट की कि हम इसको डिक्लासिफाई करें, लेकिन बड़े क्लियर टर्म्स में कहा गया कि ये डिक्लासिफाई नहीं हो सकता। सो दैट्स द प्रेशर नाउ कि उन्होंने इसी वजह से जिन लोगों ने फैसले करने हैं उनके साथ शेयर करने का ये फैसला किया है। मेरी समझ के मुताबिक शायद उसका मकसद ये है कि जब अगली रूलिंग आए तो आर्टिकल 5 जो पहले इस्तेमाल हुआ, 65 जो कि हलफ है, जो आज मल्टीपल टाइम जिसका रेफरेंस दिया गया प्रोसीडिंग्स के दौरान कि हमने आर्टिकल 65 का हलफ उठाया। तो मुझे लगता है कि ये उस चीज को सैंक्टिफाई करने के लिए कि एग्जैक्ट नॉलेज के साथ ये फैसला किया जा रहा है, मुझे लगता है इस वजह से शायद ये काम किया गया है कि उसको डिक्लासिफाई कर रहे हैं 3 लोगों के साथ। और काशिफ, आपको लगता है कि स्पीकर इस खत की रोशनी में अहम रूलिंग दे सकते हैं और वोटिंग इससे कनेक्टेड है उस रूलिंग से? देखें, ये अदरवाइज तो दिखाने का फायदा नहीं है। अगर तो सिर्फ उनको ये कहना है कि जी एक दफा वैसे ही आप देखते तो उसका फायदा कोई नहीं है। ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई रिटर्न मांगती होगी गवर्नमेंट, ये चाहती होगी कि कोई रूलिंग दी जाए इस किस्म की, शायद इसी वजह से इसको दिखाया गया है। इसलिए मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है ये कि इसको रूलिंग में इस्तेमाल किया जाएगा और अब एक इन्फॉर्म चॉइस के तौर पर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इन दिस केस एक इन्फॉर्म चॉइस के तौर पर रूलिंग देंगे, ना कि सिर्फ किसी एक वजीर की बातें सुन। और हुकूमत का जो ये मौक़िफ़ रहा बैरूनी साजिश का, ये कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है अब जबकि अहम शख्सियात से इस खत को शेयर किया जाएगा? देखिए, अब ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको देखना चाहेंगे या इनकार कर देंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरा ये कि उस खत को देखने के बाद क्या करेंगे, मैं प्रियम्प्ट नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग क्या हो, उनका फैसला क्या होगा, लेकिन स्पीकर और चेयरमैन सेनेट उनका जो भी फैसला होगा वो पॉलिटिकल लिया जाएगा। देखने के बावजूद ये नहीं होगा कि एकदम माइंड बदल जाए असेंबली का, कोर्ट्स का, क्योंकि आपने देखकर फैसला किया है इसलिए हम इस रूलिंग के खिलाफ फैसला नहीं देते। वो तब्दीली नहीं आ सकेगी इस केस में। मेरी समझ के मुताबिक नॉट मच विल चेंज अनलेस कोर्ट को ये दिखाया जाए। अगर कोर्ट इस पर कोई दूसरा व्यू लेती है फिर तो शायद कोई फायदा हो जाए। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का फायदा फैसला करने में कुछ थोड़ा ग्राउंड बेहतर हो जाएगा इन दोनों ऑफिस का, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं।
اچھا کاشف صاحب، آپ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب از خود نوٹس پر سماعت ہوتی رہی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پہ، تو آپ وہاں موجود بھی رہے، آپ نے سماعت کو دیکھا بھی. جب ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل تھے انہوں نے اس بیرونی سازش خط کا ذکر کیا، تو سپریم کورٹ کی طرف سے اس کی کیا ایکسیپٹنس تھی؟ کیا آپ کو وہاں پر موجود رہتے ہوئے یہ نظر آیا کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کو دیکھنے میں، اس کو انٹرٹین کرنے میں؟ نہیں جی، اس پہ تو سپریم کورٹ نے صاف شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم خط کو نہ دیکھیں گے، نہ بار بار اصرار کے باوجود سب نے کہا کہ یہ خط نہیں دیکھا جائے گا. صرف ہم اس کی قانونی پوزیشن کا، آئینی پوزیشن کا جائزہ لیں گے، جو کہ لارجلی انہوں نے کیا. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو اس حد تک محدود رکھیں کہ کیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، اس کی وجہ جو بھی ہو، کیا وہ رولنگ آئین کے مطابق ہے یا نہیں. تو اس وجہ سے اس کو اس جگہ تک محدود رکھا گیا تھا. اس لیے میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کی، جو میں ملٹیپل ہیئرنگز پر گیا، اس وقت سپریم کورٹ اس خط کو دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، بیکاز وہ اس چیز کے میرٹس پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ کے لیے جواز بنایا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. وہ صرف اس چیز کو اس حد تک محدود کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئینی ہے یا نہیں، اور انہوں نے اسی کے طرح میں فیصلہ دیا. ٹھیک ہے. اچھا کاشف صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ جو ابھی تک کی گفتگو ہے، جو آپ سے ہم نے سوالات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی، اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور چیف جسٹس کو ایک خط دکھایا جاتا ہے. اسپیکر، چیئرمین سینٹ اس خط کو دیکھتے ہیں، چیف جسٹس کا اپنا استحقاق ہے وہ اسے دیکھنا چاہیں نہ دیکھنا چاہیں. تو یہ معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ایک کا تعلق باپ سے، ایک کا تعلق پاکستان تحریک انصاف نے، جیسے کہ آپ نے کہا پولیٹیکل ہے، تو کیا یہ ساری صورتحال واپس آج 9 اپریل پہ پھر 3 اپریل کی ہے؟ لیکن اب یہ بھی، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ انٹرپریٹیشن کی بات کہ اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے دیا اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جائے. اگر تو اس کی انٹرپریٹیشن کہ جس طرح کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن اوپن ہے، یعنی یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے پروروگ نہیں کرنا، اجلاس ملتوی کیا جا سکتا ہے. لیکن میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے، اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کے مطابق آج کو 3 اپریل سمجھا جائے، اور اس کا مطلب یہ کہ آج کے دن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یعنی آج 7واں دن کنسیڈر کیا جائے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، یعنی آج 7ویں دن فیصلہ دینا چاہیے، ووٹنگ ہونی چاہیے آج. یہ میرے خیال میں، میری دانش میں، یہ اس کی انٹرپریٹیشن دوسری ہے. اب یہ ظاہر ہے جو لوگ قائن اور قانون کو زیادہ سمجھتے ہیں، یہ ان کے اوپر ہے منحصر کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا لیتے ہیں. اب دیکھیں، اطہر بن علا صاحب، میں ٹی وی پر ہی دیکھ رہا ہوں کہ کورٹ روم نمبر 1 کھولنے کی ہدایت کرتی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ان کا ویو کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں کہ اس کا فیصلہ تو عدالت تھوڑی دیر میں سنا دے گی، لیکن اس کے اوپر ڈویژن ضرور ہے کہ حکومتی وکلا کا خیال ہے کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں پارلیمنٹ کی، یہ ملتوی کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس تناظر میں کیا کہہ سکتی ہے؟ کیا اہم فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا بات چیت جاری ہے اس وقت اسلام آباد میں؟ دیکھیں، اگر تو رات کو 10:30 بجے یہ ہائی کورٹ کنوین ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب پہنچے ہیں کورٹ میں، تو سوائے اس کے کہ وہ ووٹنگ کے لیے پابند کریں، مجھے تو کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ نوٹسز، جیسا لاسٹ ٹائم سنڈے کو نوٹس ایشو کر دیا تھا سپریم کورٹ نے، ممکن ہے کہ نوٹس ایشو کر دیں. یہ ممکن ہے کہ آج ایک چھوٹی سی ہیئرنگ کر کے اسٹاف کو بلائیں. اگر وکلا کو، میں نہیں جانتا، میرا نہیں خیال ہے کہ وکلا کو بلایا گیا اس وقت، تو ایک پابند کہ آج سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ووٹنگ لازم ہے. مجھے تو ان 2 آپشنز کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نظر نہیں آتا. اچھا کاشف صاحب، اس معاملے کو جو زارا جیسے کہہ رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس وقت کمرہ نمبر 1 میں جو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ آ کے بیٹھ چکے ہیں، بینچ اسمبل ہوگا، اس کے ساتھ نتھی کیا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا کہ خط نہ دکھایا جائے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. تو موجودہ تناظر میں جہاں یہ خبریں آ رہی ہیں کورٹ روم نمبر 1 کھل رہا ہے، وہاں اس پرانے ریمارک کو بھی نکال لیا جائے حکم کو؟ دیکھیں، اب عدالت کے اوپر ہے، یہ تو ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے. لیکن دیکھیں، پہلا بھی اتوار کو کورٹ لگی ہے، آج بھی 10:30 بجے چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ پہنچے ہیں. حکومت نے آج جو پوزیشن لی ہے وہ سپریم کورٹ کے کافی اس پر ان کے تحفظات ہے. جو پہلا فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ایکسٹینڈ کیا اپنی جورسڈکشن کو، جب وہ وقت بھی بتا رہے ہیں کہ کتنے بجے اجلاس شروع کرنا ہے، کیا کیا کر سکتے ہیں، اسپیکر کیا کرے گا، ڈپٹی اسپیکر یا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کیا کرے گا. آلریڈی یہ کافی زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. یا تو اب اس ٹھیک ہے کاشف، آپ کی طرف واپس بھی آئیں گے. ابھی ایک اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان
کھول دی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ججز کالونی سے اپنی رہائش گاہ سے سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ انتہائی اہم خبر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے آ رہی ہے، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھول دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال روانہ ہو چکے ہیں اپنی رہائش گاہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے۔ بالکل، سپریم کورٹ کھول دی گئی ہے، چیف جسٹس روانہ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے لیے۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ حسن، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھولنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سپریم کورٹ آمد کے لیے جو روٹ لگتا ہے وہ روٹ بھی لگا دیا گیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ ابھی جو اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال ہے اس وقت، اور جو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے، اور اس کے حوالے سے ہائی کورٹ میں بھی ایک جو ہے وہ درخواست دائر ہوئی ہے کہ وہ کوئی اہم عہدے پر جو شخصیت ہے ان کی ممکنہ برطرفی کے خلاف جو ہے اس کو روکا جائے، اس سے وزیر اعظم عمران خان کو روکا جائے۔ اس حوالے سے بہت سی جو ہے وہ خبریں اس وقت چل رہی ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیا صرف چیمبر ورک کریں گے، چیمبر کے اندر جو ہے وہ سماعت کریں گے، یا وہ کھلی عدالت لگائیں گے؟ کیا وہ اکیلے سپریم کورٹ آ رہے ہیں یا وہ اپنے ان کے جو بردر ججز ہیں اور وہ بھی سپریم کورٹ آ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنا انتظامی حکم دیں گے یا وہ جوڈیشل کو حکم دینے کے لیے بیٹھنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں ہے، تاہم یہ بات ضرور ہمیں جو ہے وہ مصدقہ جو ہے اطلاعات موصول ہو چکی ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ کھولنے کا حکم دیا ہے، اور وہ سپریم کورٹ ابھی آئیں گے۔ وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ججز بلاک میں صرف بیٹھتے ہیں، وہاں پر جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو طلب کرتے ہیں، یا وہ کھلی عدالت لگاتے ہیں اور وہ کھلی عدالت کے اندر کوئی کسی مقدمے کی سماعت کرتے ہیں۔ کیا وہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے کوئی احکامات صادر کرتے ہیں، یا یہ جو اعلیٰ سرکاری عہدے پر جو فائز شخصیت ہیں ان کی ممکنہ برطرفی ہے، اس سے وزیر اعظم کو روکنے کا معاملہ ہے۔ اب اس حوالے سے اس وقت ہیجان موجود ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت، کوئی جو ہے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت وہ اچھے نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا، دھمکی آمیز خط عام ملکی شخصیات سے شیئر کرنے کی منظوری دی گئی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ یقیناً اہم ڈیولپمنٹس ہیں، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھول دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق اس وقت جو ڈیڈ لائن تھی یا جو فیصلے کے مطابق انہیں باؤنڈ کیا گیا تھا اس میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پہنچ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا، اجلاس ختم ہوا، اسپیکر قومی اسمبلی سے ان کی ملاقات ہوئی اور سینئر صحافیوں کو بھی اس دوران وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا تھا ملاقات کے لیے۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم نے کیا چیزیں ڈسکس کی، کیا کہا، صابر شاکر صاحب سے جان لیتے ہیں۔ صابر صاحب، آپ اس ملاقات میں موجود تھے، کیسی رہی ملاقات، کیا خبریں اس سے متعلق؟ سب سے پہلے جی میں ترتیب سے بتا دیتا ہوں جو کچھ گفتگو ہوئی۔ نمبر 1 یہ انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف جنرل کمانڈر عسکری ڈپارٹمنٹ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی اور ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا کسی کو تبدیل کرنے کا، اور اس طرح کی افواہیں۔ صابر، ایک بار پھر بتائیے گا کیا بات چیت ہوئی ملاقات میں صحافیوں سے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مختلف سوالوں کے جواب دیے۔ ایک تو لیٹر جو ہے لیٹر خفیہ مراکز کو ڈیکلاسیفائی کر دیا ہے لمیٹڈ، اور اس میں صحافیوں کو بھی دکھایا جائے گا، اور جو فوری طور صابر شاکر صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو صحیح طریقے سے سن نہیں پا رہے تاکہ عوام تک، ناظرین تک یہ تفصیل صحیح سے پہنچ سکے کہ وزیر اعظم نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کیا گفتگو کی ہے۔ انتہائی اہم معاملہ ہے، تحریک عدم اعتماد کے بعد کی یہ صورتحال ہے جہاں اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس رات گئے تک جاری ہے، وقفہ چل رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی، وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ڈاکیومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، منظوری دے دی۔ صابر شاکر صاحب، آپ تک آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے. بتائیے گا ملاقات کیسی رہی, وزیر اعظم نے کیا کہا؟ جی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایک کسی صورت میں بھی ہار نہیں مانیں گے اور آخری بال تک لڑیں گے, اور کسی بھی صورت میں حکومت رجیم چینج کی جو بین الاقوامی سازش ہے اس کو نہیں ہونے دیں گے, اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ انہوں نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے, اور جو لیٹر ڈی کلاسیفائی کیا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ مختلف چیئرمین سینٹ کو بھی کہا جائے گا. صدر مملکت کے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی DGISI تمام جو ہیڈز ہیں چیئرمین سینٹ ان کو یہ لیٹر دیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی گیم ہے جو کہ اپوزیشن چاہتی نہیں کہ یہ حقیقت کھلے, اور اس لیے یہ لیٹر کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے. اور IB کی رپورٹ موجود ہے, منحرف ارکان جو ہیں ان کی ملاقاتوں کی تفصیل موجود ہے, امریکن سفارتکاروں کے ساتھ ملاقات کی, اور یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. بلاول بھٹو, شہباز شریف اور دیگر جتنے بھی ہیں یہ جان بوجھ کے اس لیٹر کو نہیں دیکھ رہے اور اسی کسی بھی انویٹیشن کو قبول نہیں کر رہے, اور اس لیے ہمیں خطرہ ہے کہ آنے والی حکومت وہ جب بھی آئے اس کو ڈسکریڈٹ نہ کرے. اس لیے ہم نے اس کو پبلک کیا جائے گا, لمیٹڈ پبلک کیا جائے گا, صحافی سینئر صحافی دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کے ایشوز ہیں, ہم انڈر اوتھ ہیں, اور میں اپنے حلف سے وفاداری نبھاؤں گا, اور نہ ہی اپنے وطن سے غداری نہ ہی حلف سے غداری کر سکتا ہوں. ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی تھی وہ حقائق کو دیکھتے ہوئے کی تھی, اور اس میں بہت سارا میٹیریل موجود ہے, اور اس پہ افسوس ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے سے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے, اور اس سلسلے میں ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے ایوان میں, اور اس لیے وہ کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, اور آئین اور قانون کے مطابق یہ معاملہ آگے بڑھایا جائے گا. اسپیکر مکمل طور پہ بااختیار ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لیٹر ڈی کلاسیفائی کیا یہ دفتر خارجہ کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا ہے, اس کی رپورٹ کو بھی سامنے رکھا ہے, اور یہ ساری چیزیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے عوام میں جاؤں گا, اور میں کسی بہت ہی انہوں نے سخت گفتگو کی, اور ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو اگر ویسے ہی ہٹا دیا گیا یا آپ کو اسیسینیٹ کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موت اللہ تعالیٰ نے ایک دن لانی ہے, اس لیے موت سے بالکل نہیں ڈرتا, وہ مار دیں. یا پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ پوری اس وقت جو مشینری ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی, تو کہتے ہیں کہ میں بالکل تنہا ہوں, اور اس لیے اس کے باوجود انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ مجھے کیا کر سکتے ہیں, جیل میں ڈال سکتے ہیں, تو جیل جانے کے لیے بھی میں تیار ہوں, لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں. یہ جو بین الاقوامی سازش ہے رجیم چینج کرنے کی, اگر میں نے ایسا ہونے دیا بآسانی تو پھر یہ ایک نہ میں اپنے آپ کو معاف کروں گا, نہ یہ آئین کے خلاف بھی نہیں, آئین کے وفاداری بھی نہیں ہوگی, اور اس ملک کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا اس قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ غداری ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جانے, اپوزیشن ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں ریزائن دیتے یا آپ تحریک عدم اعتماد کو تسلیم کرتے, تو آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا کہ اس قضیے کو حل کیے بغیر, جو کہ بین الاقوامی سازش ہے, میمو موجود ہے, اس کو حل کیے بغیر اپوزیشن میں جانے کا مقصد رجیم کی تبدیلی کو تسلیم کرنا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے نہ پہلے کبھی شکست تسلیم کی اور نہ ہی اب آسانی سے شکست تسلیم کروں گا, اور اس لیے میں اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کرتا رہوں گا. پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی, پوچھا گیا کہ کوئی آرمی میں کوئی تبدیلیاں کر رہے ہیں, آرمی چیف کی تبدیلی ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جب بھی ہم کوئی اہم اجلاس بلاتے ہیں تو یہ افواہیں, افواہ سازی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی نہ میں نے سوچا ہے کبھی, اور نہ ہی ایسا ارادہ ہے. آرمی چیف جنرل قمر خواجہ اپنی کام برقرار کر رہے ہیں, ان کی تبدیلی کا بھی نہ ہی DGISI نہ ہی کسی اور طرح کی کوئی تبدیلی کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ سب کے سب ایک سوشل میڈیا کے اندر کمپین چلائی جاتی ہے تاکہ کیوس پیدا کیا جائے. یہ باتیں انہوں نے کی ہیں. پھر اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا
کہ عدالت جو ہے 12:01 پہ یا 12:02 پہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، رات 12 بجے عدالت بیٹھے کی اور اپوزیشن جا رہی ہے توہین عدالت کی درخواست لے کے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم بھی اپنی یہ جو لیٹر ہے ابھی چیف جسٹس صاحب کو اوپن کورٹ میں دیا جا سکتا ہے. پھر ہماری نظر ثانی کی درخواست ہے وہ بھی فوراً پیش کر دی جائے گی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ توہین عدالت کی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے. صابر ہمارے ساتھ رہے گا. وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات ختم ہو گئی ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ عسکری ڈپارٹمنٹ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے، کسی صورت ہار نہیں مانیں گے، آخری بال تک لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ عالمی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور دھمکی آمیز مراسلہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی پیش کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مراسلہ چیئرمین سینٹ سمیت تمام سربراہوں سے شیئر کیا جائے گا. امریکی سفارتکاروں کے ساتھ پاکستان میں ملاقاتوں کی ساری تفصیلات ہیں. ڈپٹی اسپیکر نے حقائق دیکھتے ہوئے ہی رولنگ دی تھی. وزیر اعظم کی جانب سے اس ملاقات میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک دشمنوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. کاشف صاحب، صابر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وزیر اعظم سے سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اپنے حلف سے اور پاکستان سے غداری کسی صورت نہیں کروں گا اور آخری گیند تک لڑتا رہوں گا، ڈٹا رہوں گا. یہ ساری گفتگو جو صابر صاحب نے بیان کی، آپ کا اس پر تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بڑی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے جو پوری حکومت کی ہے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو یہ خط ہے یہ لیجٹمیٹ ہے. یہ ہائیسٹ پاسبل فورم، یہاں سے ہائیسٹ فورم جو ایک بڑا فورم سمجھا جاتا ہے امریکہ میں، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں عموماً اس طرح کے سیکرٹری آف اسٹیٹس آیا کرتے تھے اور ان کو بڑا پروٹوکول ملتا رہا ہے پچھلے 10-15 سال میں. اس لیول کی گفتگو ہے. ڈونلڈ لو کا انہوں نے نام بھی لیا. اس لیول کی گفتگو ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی کا تجزیہ نہیں ہے. سو یہ بات تو بڑی پرانی ہے، پچھلے کافی دنوں سے یہ گردش کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کون اس کو سیریس لے رہا ہے اور کون اس کو سیریس نہیں لے رہا. اس وقت حکومت یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن کو بھی، سپریم کورٹ کو اور اداروں کو کہ یہ خط دیکھیں اور خط دیکھ کر فیصلہ کر لیں. سب کہتے ہیں جی ہم نے خط نہیں دیکھنا. دس از ویئر پرابلی جہاں حکومت اور باقی اداروں کے درمیان تفریق ہے، وہ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھ لیں، دیکھ کے انفارم فیصلہ کر لیں. باقی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے آئین تک رہنا ہے، قانون تک رہنا ہے، خط نہیں دیکھنا، جو کہ سب سے بڑی بنیاد ہے. یہ جو کانفلکٹ اس وقت سامنے آیا ہے اس کی مسئلہ یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کی تو یہ اسٹیٹڈ پوزیشن جیسے میں نے کہا، ان کا اب الیکشن کا بیانیہ بھی یہی ہوگا. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری موو باہر سے، جیسا وہ انہوں نے اب کہا کہ امپورٹڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، وہ اسی بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں. اور یہ تمام لوگوں کو یہ بتائیں گے، اپنے ووٹر کو یہ بتائیں گے کہ اگر وہ گئے بھی کہ یہ سارا میں نے آخری بال تک لڑا، میں آئی نیور گیو اپ، یہ سارا کچھ باہر سے پاکستان میں ڈوریں ہلائی جا رہی تھیں اور یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی بنیاد، اس کی وجہ خارجہ پالیسی تھی اور امریکہ تھا جس کی وجہ سے میں گھر گیا ہوں. سو اور ساتھ میں کیونکہ وہ انہوں نے بڑے عرصے سے ایک نیریٹو بنایا تھا کہ آخری بال تک لڑوں گا، میرا خیال ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں اس وقت. انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ آخری گیند تک لڑوں گا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، کسی طور پر بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. تو اس صورتحال میں اب وزیر اعظم کے پاس کیا آپشن موجود ہے؟ اس وقت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد میں ہر چیز اس وقت ایک ری ایکشن کے طور پر ہو رہی ہے. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پلانز ہوتے ہیں، کہیں اس سے شروع ہوتے ہیں، کوئی مہینے لگتے ہیں، کچھ دن لگتے ہیں، اور ایک پلان کرسٹلائز ہوتا ہے اور وہ کبھی کسی شکل میں یا کسی شکل میں امپلیمنٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شروعات کہاں سے ہوئی. یہاں پر پچھلے 2-3 دن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا ایک ری ایکشن کے طور پہ ہو رہا ہے. حکومت کے خلاف عدم اعتماد آئی، حکومت نے جو بھی کیا، اتوار والے دن ایک ری ایکشن کے طور پر، کیونکہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ایک رولنگ آئی جس نے ساروں کو سرپرائز کیا. اس کے ری ایکشن میں سپریم کورٹ کھلا، 4-5 دن کی ہیئرنگ ہوئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اس کے رد عمل میں آج کی آپ نے پروسیڈنگز دیکھی، حکومت نے اس کی انٹرپریٹیشن اپنے طور پہ کی. آج جس طرح چل رہا تھا، شروع میں اپوزیشن بیٹھی رہی، جب ان کو 8 بجے تک لگا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اس وقت ایک ری ایکشن آپ کو قومی اسمبلی میں نظر آیا. کیبنٹ کی میٹنگ کال کی گئی، سوچا گیا کہ اب کس کس کو یہ خط دکھا کر
اپنا کیس بلڈ کریں. انہوں نے کہا اگر اسپیکر نے کوئی رولنگ دینی ہے, چیئرمین سینٹ نے کوئی رولنگ دینی ہے, یا سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے, تو ان تینوں شخصیات کو یہ خط دکھایا جائے. ایک اور فیصلہ ہوا جو کہ جس کے بارے میں سوچا گیا شاید پچھلے 8 گھنٹے میں. جب وہ ہوا تو اس کے رد عمل میں, کیونکہ آج کی پروسیڈنگز دیکھی گئیں, خبر یہ آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھل رہی ہے ایک رد عمل کے طور پر, واٹ ایور دا پروسیڈنگز جو کہ اسمبلی کے فلور پر ہوں. سپریم کورٹ کھل رہی ہے, چیف جسٹس تشریف لا رہے ہیں. سو یہ جو سارا کچھ ہے وہ کسی عموماً چیزیں کسی پلان کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں, یا کوئی ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے جو پلان کے مطابق چل رہی ہوتی ہے, کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, ایک پارٹی ری ایکٹیو ہوتی ہے. اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر کوئی ریئیکشن موڈ میں حکومت کو اسٹیپ لیتی ہے, اس کا رد عمل یا تو عدلیہ کی طرف سے آتا ہے یا اپوزیشن کی طرف سے آتا ہے. وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں, کوئی اسٹیپ لیتے ہیں, اس کا رد عمل حکومت کی جانب سے آتا ہے بیسڈ آن جو بھی کچھ ہوا. سو اسلام آباد میں اس وقت ایک ٹوٹل کنفیوژن ہے کہ کیا ہوگا. یہ کورٹس کھل رہی ہیں, وہ کیا کریں گے, کیا وہ کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو کریں گے, پابند کریں گے کہ آج کی تاریخ میں ووٹنگ کروائی جائے. یہ دیکھیں, مجھ سے اگر آپ ایک اور چیز پوچھو تو میرے لیے بڑی سوری ٹیل ہے, یہ جو بڑی ایک بلیک سچویشن ہے میرے لیے, بڑی مجھے افسردہ کر دینے والی صورتحال ہے کہ اس وقت سب ادارے اور کچھ سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے, سب انکروچ کر رہے ہیں. کسی کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے, کسی کو نہیں پتا کرنا کیا ہے, اور سب کو پتا کہ کیا کرنا ہے, لیکن وہ کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری جمہوریت آج اس جگہ پر آ گئی کہ ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. اور کاشف یہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا تھا, کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں, اب وہ امکان ختم ہو چکا ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ آخری گیند تک لڑوں گا, ساتھ ہی کہا ہے کہ اپوزیشن زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی, مجھے جیل میں ڈالے گی, لیکن ان کا مقابلہ کروں گا, سامنا کروں گا. تو وہ امکان اب ختم ہو گیا. دیکھیں جی, میرا تو کبھی بھی یہ خیال نہیں تھا, میں بڑا سرپرائز ہوتا اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے, کیونکہ جب جتنی دفعہ انہوں نے بات کی ہے, اپنے لوگوں سے کیا ہے, جرنلسٹ سے کیا ہے, یا ٹی وی پہ بات کی ہے, قوم سے خطاب کیا, انہوں نے کہا استعفیٰ تو میں نہیں دوں گا. اور مجھے بڑا سرپرائزنگ ہوتا میرے لیے خاص کر, کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو فرض کریں وہ کہتے ہیں مجھے جیل بھیج دیں گے زیادہ. اگر وہ ان کو جیل بھیجا گیا تو ان کے ووٹرز میں جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ دوبارہ اور مزید مضبوط ہو جائے گا, تگڑا ہوگا. دیکھیں اس وقت ملک میں جو سچویشن ہے وہ جو فیصلہ کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل اس پارٹی, اس اتحاد کے ووٹ بینک کے اوپر آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ میرا کبھی بھی خیال تھا یا میری سوچ تھی کہ پرائم منسٹر کبھی ریزائن کریں گے. کیا کریں گے یہ مجھے آف کورس یہ کارڈز بہت قریب رکھے ہوئے تھے حکومت نے اپنے, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ڈپٹی اسپیکر اس طرح کی رولنگ دیں گے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ اگر یہ اجلاس چلنے دیا گیا اسپیکر اس طرح کی رولنگ آپ دے سکتے ہیں, ہم تھوڑا سا پریمپٹ کر سکتے ہیں. لیکن استعفیٰ میرے خیال میں نہیں تھا کبھی بھی. لڑنے کی جو بات ہے, دیکھیں اب اداروں کی لڑائی نہ شروع ہو جائے. یہ نہ ہو کہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو پرانے واقعات ہیں اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہوئے آپ, آج ایسا کیا ہوگا کہ آپ سرپرائز ہوں گے؟ آج کی ایسی کون سی چیز ہے جو ان ایکسپیکٹڈ آپ کے سامنے آیا تو آپ سرپرائز ہوں گے؟ آپ کی کیلکولیشن, آپ کے ارد گرد کی خبریں کیا بتاتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں اب 2-3 ہی آپشن ہیں جو ہو سکتے ہیں. یا تو حکومت اجلاس کو ملتوی کر دے گی کل تک یا منڈے تک, ایک چیز. دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دے دے گا. تیسرا سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے دے گا. یہی 3 چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آج ووٹنگ ہوگی. سو اگر ووٹنگ کو خارج از امکان کر دیا جائے تو یہی 3 ہیں. اگر تو کورٹس نے اس وقت کورٹس کھول کے انٹرونشن کی تو حکومت کی جانب سے اس کا ایک نیریٹو بنے گا کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف تو رات کو 12 بجے بھی کورٹ کھل جاتی ہے. اور جب ہم گئے تھے, جو آج کی تقریروں میں بہت زیادہ یہ چیز استعمال کی گئی, سینٹ کے الیکشن میں ویڈیوز بنی ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا. ہارس ٹریڈنگ ہوئی, کسی نے کچھ نہیں کیا. جو تمام تر غیر آئینی کام ہوئے, 63A کے لیے ہم سپریم کورٹ ریفرنس بھیجا, اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا. لیکن جب اس طرف کی باری آئی تو سپریم کورٹ اس پر ایکٹیو ہے یا ہائی کورٹ اس پر ایکٹیو ہو گئی. سرپرائزنگ ہوگا میرے لیے یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد. میرا خیال ہے انہی 2-3 میں سے کچھ ہوگا. سرپرائزنگ اب کچھ نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو دیکھ کر میں بھی یہ کہوں کہ آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ دس. سو آئی تھنک یہ 3 سیناریوز میں سے کوئی ایک سیناریو ہوتا بنتا نظر آ رہا ہے, جو کہ پھر بھی اداروں کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. میرا ذاتی موقف رہا بڑے عرصے سے, ادارے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں, اداروں کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب ادارے اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے ادارے کے سربراہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اور وہ اپنی اس کے مطابق اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں. دیٹس دا سچویشن رائٹ ناؤ. اٹس ناٹ اے ویری گڈ سچویشن. اگر آپ ڈیموکریٹ ہیں, اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اس صورتحال کو, جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے 1 ہفتے سے, کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوگا.
اور کاشف، ایک طرف سپریم کورٹ کا کھلنا، دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کا کھلنا، اس وقت وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں سے کیا فیصلے آ سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے وہاں سے؟ دیکھیں، میرے لیے یہ ایک سرپرائز ہے کہ دونوں کورٹ کھل گئے۔ میرے لیے شاید اگر ایک سپریم کورٹ آتی، سپریم کورٹ اپنے فیصلے کا پیرا دینے آتی، وہ کہیں گے کہ ظاہر ہم نے فیصلہ دیا، ہم اس کا پیرا دیں گے۔ ہائی کورٹ بھی کھل گئی، سپریم کورٹ بھی کھل گئی، یعنی سارے یہ تھوڑی سی تھوڑی سرپرائزنگ بات کر لیں، کیونکہ اب کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز تو سپریم کورٹ میں چلنی ہے۔ ایک فیصلہ انہوں نے دے دیا، ایک بڑا طریقہ کار موجود ہے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کریں، جیسے آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب کے کیس میں ہوا، ایک فیصلہ دیا گیا، اسپیکر کو کہا گیا ان کے خلاف بھیجیں ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، یوسف رضا گیلانی، انہوں نے نہیں کیا، ایک اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی اور گیلانی صاحب کو فارغ کر دیا گیا۔ عموماً پروسیجرز تو یہی ہوتے ہیں۔ رات کو 11 بجے اب کورٹ کھل رہی ہے، وہ آ کے یہ کہے کہ جی کنٹیمپٹ تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو آپ یہ حکومت ووٹنگ کرائے، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ اگر اسپیکر پھر بھی انکار کر دے تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہی ہوں گی۔ گرفتار کرنے کا آرڈر میرے خیال میں تو سپریم کورٹ نہیں دے سکتی اس قسم کی سچویشن میں، لیکن اگین یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اور جس تیزی سے ہو رہی ہیں، بڑی الارمنگ سائنس ہیں۔ ٹھیک ہے کاشف، یہاں پہ اپڈیٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کھلی اور چیف جسٹس آف پاکستان اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہوئے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان پہنچ چکے ہیں اور ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس سمیت 5 رکنی لارجر بینچ کے لیے بھی یہاں روٹ لگا دیا گیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ بھی سپریم کورٹ پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمل درآمد سے متعلق ایک درخواست دائر کریں گے۔ تو صورتحال اب بنتی نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کیوں کھلا اور ابھی تقریباً جو 1 گھنٹہ اور 15 منٹ باقی ہیں اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کاشف دیکھیں، اگر رات کو آ رہے ہیں، رات کو اگر 11 بجے کورٹ لگ رہی ہے تو لگتا ہے کہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، ایک درخواست ہوگی کہ عمل درآمد نہیں ہوا اور اس پر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے گی۔ دیکھیں، اس سے پہلے اب آپ حکومت کی بات سنیں گے، وہ کہیں گے جی جب ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرائم کمیٹی نہیں ہوا، ابھی بھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے تو سپریم کورٹ نے عدالت لگا لی ہے۔ یہ اب آپ کو بہت سننے کو ملے گا، جب پریس کانفرنسز ہوں گے، تقریریں ہوں گی، حکومت جب بولے گی وہ کہے گا ہمارے لیے سپریم کورٹ کا معیار کچھ ہو رہا ہے، باقی چیزوں کے لیے معیار کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اب بحث اس طرف جائے گی۔ لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ اگر انتظار ہو سکتا ہوتا، نوٹس ایشو کرنے ہوتے تو کل کی عدالت میں صبح درخواست دی جاتی، لوگوں کو بلا لیا جاتا۔ اب مسئلہ یہ کہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹس کو خط دکھانا ہے۔ یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے حکومت کے پاس بھی کہ ان کا وکیل خط لے کر پہنچ جائے سپریم کورٹ، جب ہیئرنگ شروع ہو وہ ان کو خط دے، کہے کہ یہ سیل لیٹر ہے، یہ صرف فار دا آئیز آف چیف جسٹس آف پاکستان اونلی ہے، برائے مہربانی یہ خط دیکھ لیں، اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں۔ یہ ایک اپرچونٹی بھی بن گئی ہے حکومت کے لیے کہ جنہوں نے پہلے یہ خط بھیجنا تھا کہیں، اب اوپن کورٹ پروسیڈنگز میں ان کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھا دیں۔ لیکن اگر پھر میں کہوں گا، آپ نے کہا کیا ہو سکتا ہے، اس وقت اگر کورٹ کھل رہی ہے تو مجھے اس کے علاوہ بہت مشکل چانسز نظر کے سوائے اس کے کہ وہ عمل درآمد کے لیے کوئی فیصلہ دیں اور فوری فیصلہ دیں کہ آج کے آج ہی، لیکن اس کے لیے بھی اب تاریخ دیکھیں، وقت کیا یہ دیکھیں، فیصلہ کیا سپریم کورٹ آج پہلے کی دے بھی تاریخ چکی کے اندر یہ دیکھیں اب اس کے لیے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز دے، ایک اور آرڈر جاری کرے۔ اس آرڈر میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جو پچھلا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، اس میں یہ تو لکھا ہے کہ ایجنڈا اسمبلی کا وہی ہوگا جو 3 اپریل کو تھا، لیکن اس میں ووٹنگ کے لیے پابند نہیں کیا گیا تھا۔ ووٹنگ کا لفظ مینشن تھا، یا یہ ووٹنگ ہوگی یہ مینشن تھا اس دن کے اسمبلی کے ایجنڈے میں۔ سو یہ میرا خیال ہے جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر لکھا کہ اس دن کے ایجنڈے کے مطابق چلنا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یعنی آپ ووٹنگ کرائیں۔ ایکسپلیسٹلی اپنے فیصلے میں یہ نہیں لکھا۔ یہ ممکن ہے کہ آج ایکسپلیسٹلی یہ فیصلے میں، یعنی سیدھا فیصلے میں لکھ دیں کہ آج کے آج اس چیز پر ووٹنگ حکومت کو لازم کرانی پڑے گی۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس چیز سے کام اگر اس کے علاوہ کچھ کرنا تھا تو اس کے لیے تو کل بھی عدالت لگائی جا سکتی ہے۔ سو اسی قسم کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ بیٹھ رہی ہے، رات کے اس پہر بیٹھ رہی ہے، تو اسی قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ لیکن کاشف، ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت کس کیس کی سماعت ہوگی، ابھی یہ معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت اب آپ خود جانتے ہیں کہ کون سے کیس کی، دیکھیں اس ٹائم کوئی کاز لسٹ تو ہے نہیں، کوئی نوٹسز ایشو نہیں۔ عموماً سپریم کورٹ کی کاز لسٹ لگتی ہے، بتایا جاتا ہے بینچ نمبر 1 پر یہ کیس ہوگا، 2 پہ یہ کیس ہوگا۔ تو ہنگامی بنیادوں میں اگر ہے تو اس وقت ہنگامی صورتحال ہے کہاں پہ؟ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے۔ ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس پر بقول اپوزیشن کے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو اس کے علاوہ تو اس ٹائم 5 ججز کو عدالت بلانا یا چیف جسٹس صاحب کا عدالت آنا اور کسی کیس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ باقی کیسز تو ظاہر ہے جب کہ عدالت کا روسٹر بنتا ہے، جب بھی بنتا ہے
تو اس کے مطابق یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون سی کیس بینچز ہیں, اس پہ کون سا کیس کس دن لگے گا. رات کو 11 بجے تو کیس عدالت ویسے نہیں کھلی ہوتی. سو یہ تو نہیں کہ آج ابھی اس کو بلا کے کوئی اسلام آباد کی صفائی کا کوئی کیس اٹھائیں گے. ظاہر ہے یہ کیس ایک ہی معاملہ چل رہا ہے اسلام آباد میں جس نے اچھا آخری بار کب آپ کو یاد پڑتا ہے کہ اس طرح عدالتیں جو ہے وہ رات گئے انہوں نے جو ہے ہنگامی بنیادوں پر گیٹ کھولے ہوں اور بینچ اسمبل ہوا ہو؟ آپ کو یاد پڑتا ہے کچھ؟ جی بالکل. ایک مجھے اگر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن جو مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ 2007 میں جب ایمرجنسی لگنے لگی تھی, وہ پرویز مشرف صاحب نے جب ایمرجنسی پلس لگائی تھی, اس وقت سپریم کورٹ نے رات کو اجلاس کر کے ایک آرڈر جاری کیا تھا. وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ رات گئے سپریم کورٹ کے افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے اس ٹائم, ریسٹور ہو چکے تھے. وہ مجھے یاد پڑتی ہے کہ عدالت رات گئے لگی. اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس کے بعد سے اب تک کہ رات کو عدالت کنوین ہوئی ہو اور کوئی کیس سنا گیا ہو. ایسا ہنگامی کیس میرے ذہن میں تو کوئی نہیں ہے, لیکن وہ مجھے یاد ہے کہ 2007 میں عدالت نے ضرور رات گئے ایک فیصلہ کیا تھا. صحیح. اور موجودہ صورتحال میں بڑی تنقید, میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. جی ایک اس ٹائم بڑی تنقید ہوئی ہے, رات کو عدالتیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. اس ٹائم جو لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے کہ رات کو عدالتیں لگ رہی ہیں یا رات کو گئے عدالت. اور آپ کو یاد ہوگا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. جی اب مجھے ذہن میں آیا کہ 2018 کے الیکشن سے 4 یا 5 دن پہلے حنیف عباسی صاحب کے کیس کا فیصلہ رات کو کوئی 11-12 بجے کے قریب آیا تھا. اور اس وقت کی اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون کے یہ کون سے فیصلے ہیں جو رات کو 12 بجے ہوتے ہیں. رات کو 12 بجے رات کی تاریکی میں کیے گئے فیصلے آپ جانتے ہیں جی یہ کس قسم کے فیصلے ہیں, کون کروا رہا ہے. تو وہ رات کو 12 بجے کا جو فیصلہ تھا اس کے لیے سارا دن انتظار, کیونکہ محفوظ فیصلہ تھا. عدالت نے کہا تھا ہم سنائیں گے, لیکن وہ سنایا کو رات کو 11-12 بجے کے قریب گیا تھا. سو ایک اور چیز, ایک اور مثال میرے ذہن میں ہے کہ وہ فیصلہ حنیف عباسی صاحب کا, لیکن اس پہ مسلم لیگ نون نے بہت تنقید کی تھی. وہ جو رات گئے کا فیصلہ تھا کہ اس ٹائم عدالتیں لگتی ہیں, اس ٹائم کون سے فیصلے آتے ہیں. سو دیٹ آلسو آئی ریمبر کہ وہ ایک فیصلہ ہوا تھا جو رات گئے ہوا تھا, یا وہ محفوظ فیصلہ انہوں نے بعد میں اس کو سنا. اچھا اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہوئے کاشف صاحب کہا کہ اگر آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں تو آپ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے یہ بڑی پینفل ہے, بڑی آپ کو غمگین کرتی ہے. آج جو قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ رہی, جس طرح 4 مختلف حصوں میں اس کو چلایا گیا اور جس طرح ٹریجری بینچز سے گفتگو بھی کی گئی, جو سارا سینیریو ہے اور جو 3 اپریل کا فیصلہ کل عدم ہوا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی پہلے کوئی نظیر ملتی ہے یا آج کوئی ایک موقع تھا ایک ورکنگ ریلیشن اسٹیبلش کرنے کا ٹریجری بینچز اور اپوزیشن کے درمیان, جس کو حکومت نے اور اپوزیشن دونوں نے ہی گنوا دیا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس حکومت اور ان اپوزیشن کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں ہو سکتا. ریلیشنشپ ہو سکتی ہے. میرے لیے بڑا مشکل ہے. فواد چودھری صاحب تو ملتے رہے ہیں خواجہ صاحب کوئی سے. دیکھیں میں نے پھر وہی کہنے لگا تھا کہ سیکنڈ ایئر میں یہ ہوتا رہا ہے, یہ نہیں کہ کبھی ہوا نہیں ہے. دیکھیں جب ہاؤس چلتا ہے, ہاؤس کی ایک بزنس کمیٹی ہوتی ہے, بزنس ایڈوائزری کمیٹی, ہمیشہ اجلاس سے پہلے ملتی ہے. اس میں فیصلہ ہوتا ہے, اس میں حکومت بھی ہوتی ہے, اپوزیشن بھی ہوتی ہے. فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاؤس کو کیسے چلانا ہے, کون کس وقت تقریر کرے گا. عموماً اپوزیشن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر پرائم منسٹر کریں گے تو ہم اجلاس سے باہر چلے جائیں گے. اس سے پہلے قانون سازی پر بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ عموماً آپس میں انٹریکٹ کرتی ہے, اسپیکر کے لیول کے اوپر انٹریکشن رہتی ہے اپوزیشن کے ساتھ ملٹیپل معاملات پر. عمران خان صاحب 3.5 سال میں انہوں نے کوئی ایسی میٹنگ. ٹھیک ہے کاشف ہمارے ساتھ رہے گا. یہاں پہ ہم خبر دیں گے کہ وزیر اعظم کو آرمی چیف کو عہدے سے نہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ کچھ دیر میں سماعت کریں گے. شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. شاہ خالد اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان کو آرمی چیف کو عہدے سے نہ ہٹانے سے متعلق درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عطر من اللہ کچھ ہی دیر میں سماعت کریں گے, جبکہ عسکری کمان میں ممکنہ تبدیلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے. درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ کیا وزیر اعظم کے پاس آرمی چیف کو ٹھوس وجوہات کے بغیر ہٹانے کا اختیار ہے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ وزیر اعظم کا کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا. کیا وزیر اعظم سیاسی مقاصد کے لیے آرمی چیف کو عہدے سے ہٹا سکتا ہے؟ اس سے متعلق ایک اور درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. اب اس دونوں درخواستوں پر کچھ ہی دیر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عطر من اللہ سماعت کریں گے. جی ہمارے ساتھ رہے گا. وزیر اعظم کو آرمی چیف کو عہدے سے نہ ہٹانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ کچھ دیر میں سماعت کریں گے. اور کیا وزیر اعظم سیاسی مقاصد کے لیے آرمی چیف کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں؟ درخواست دی گئی تھی وزیر اعظم کا کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا, یہ بھی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا تھا.
کاشف صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں اسمبل ہوا، یہ اب کلیئر ہو گیا کہ آرمی چیف کو عہدے سے نہ ہٹانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے سابق شاکر صاحب نے کہا کوٹ ان کوٹ کہ عسکری ڈپارٹمنٹ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی. تو یہ صورتحال اب کیا آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے؟ آج ہی پٹیشن بھی آ گئے، ابھی رات گئے اس وقت. میرے پاس الفاظ ہیں. مجھے رات کو 11 بجے عدالتیں اس لیے اگر لگیں گی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ کس کو کون نہ ہٹا سکے. میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں جو اگر اس لیے اطہر من اللہ صاحب نے عدالت کھلوائی ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کہ سیاسی مقاصد کے لیے کسی کو نہ ہٹایا جا سکے. یہ حالانکہ حکومت کی طرف سے ویسے جرنلسٹوں کو کہہ دیا گیا کہ کسی کو نہیں ہٹایا جا رہا، لیکن آئی ایم ویری سرپرائزڈ. میرے لیے بہت سرپرائزنگ ہے کہ یہ عدالت اس ٹائم اس کام کے لیے کھلی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس پر کیا کہوں. کیا رات کو اب 11 بجے عدالتیں اس لیے کھلیں گی کہ کسی کو ہٹایا جائے یا کسی کو لگایا جائے، یا ہٹایا نہ جائے یا لگایا نہ جائے؟ یہ میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات ہے. پبلک انٹرسٹ کی کوئی بات ہوتی تو سمجھ میں آتی تھی. دس از اگین میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں کہ میں اس چیز کو ایکسپلین کیسے کروں کہ ایک ہائی کورٹ رات کو 11 بجے کھل رہی ہے اور اس کے آگے درخواست کیا ہے، اگر یہ واحد درخواست ہے تو، کہ آپ کسی کو ہٹا نہیں سکتے، سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہٹا سکتے. یعنی کس صورت میں ہٹا سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی بتا دیں کیا ہٹا بھی سکتے ہیں یا نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ ملک نے آئین اور ٹھیک ہے. قانون کے کاشف مطابق عباسی صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق ہم بات کریں، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہاں پر بھی 5 رکنی بینچ اسمبل ہو رہا ہے، روٹ لگ چکا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے سینئر صحافیوں سے. وزیر اعظم عمران خان نے اس میں اپنا 2 ٹوک موقف دہرایا ہے کہ میں کسی صورت جھکوں گا نہیں اور میں آخری گیند تک لڑوں گا. وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے ملاقات ہوئی اور اس جو خط ہے اسے ڈی کلاسیفائی کرنے کا کہا گیا. وزیر اعظم نے کہا عسکری ڈپارٹمنٹ میں کسی صورت کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی، کسی صورت ہار نہیں مانیں گے، آخری بال تک لڑیں گے اور عالمی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ دھمکی آمیز مراسلہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پیش کیا جائے گا. یہ مراسلہ چیئرمین سینٹ سمیت تمام سربراہوں سے شیئر کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ امریکی سفارتکاروں کے ساتھ پاکستان میں ملاقاتوں کی ساری تفصیلات موجود ہیں. ڈیپٹی اسپیکر نے حقائق کو دیکھتے ہوئے ہی رولنگ دی تھی، ملک دشمنوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا. بالکل. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلہ کیا گیا. دھمکی آمیز خط اہم ملکی شخصیات سے شیئر کرنے کی منظوری دی گئی اور سیاسی صورتحال پر غور کرنے کے بعد یہ اہم فیصلہ کیا گیا کہ اب دھمکی آمیز خط کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے گا. دوسری جانب آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھولے گئے جبکہ سپریم کورٹ کو بھی سماعت کے لیے کھول دیا گیا. چیف جسٹس سمیت دیگر ججز سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں اسپیکر چیئرمین سینٹ چیف جسٹس سے اس خط کو شیئر کرنے کی منظوری دی گئی تھی اور اسپیکر سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی اور اس میں وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ کسی صورت ہار نہیں مانوں گا، آخری بال تک لڑوں گا، عالمی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا. دھمکی آمیز مراسلہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی پیش کیا جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مراسلہ چیئرمین سینٹ سمیت تمام سربراہوں سے شیئر کیا جائے گا. امریکی سفارتخانوں کے ساتھ پاکستان میں ملاقاتوں کی ساری تفصیلات ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے حقائق دیکھتے ہوئے ہی رولنگ دی تھی، ملک دشمنوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اسمبلی کارروائی میں کسی صورت رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اپنے حلف اور پاکستان سے غداری کسی صورت نہیں کروں گا، قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت بھی کروں گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کسی صورت ہار نہیں مانوں گا اور آخری بال تک لڑوں گا، عالمی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا. دھمکی آمیز مراسلہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی پیش کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مراسلہ چیئرمین سینٹ سمیت تمام سربراہوں سے شیئر کیا جائے گا. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا اور دھمکی آمیز خط اہم ملکی شخصیات سے شیئر کرنے کی منظوری دی گئی تھی جن میں چیف جسٹس پاکستان بھی شامل ہیں جبکہ اسپیکر اسد قیصر بھی شامل ہیں.
اچھا کاشف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وزیر اعظم کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے, اسپیکر کو لیٹر دکھا دیا گیا ہے, خط ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے. اب اس کا پارلیمنٹ کی جو آج کی کارروائی ہے, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پر عمل درآمد کر رہے ہیں ہم. پارلیمنٹ میں اسپیکر اس خط کو دیکھنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میرا نہیں خیال کہ اگر 3 لوگوں کو دکھایا گیا ہے تو وہ کلاسیکل سینس میں ڈی کلاسیفائی ہوا ہے. ڈی کلاسیفائی کا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے کہ وہ پبلک کے لیے اوپن ہے. سو یہ اچھا, خبر یہ بھی ہے کہ صحافیوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے. جو ملاقات ہوئی ہے ارشد شریف صاحب ہیں, صابر شاکر صاحب ہیں, وہ یہ خط دیکھنے والے ہیں ہم سے کچھ دیر بعد. یہ ممکن ہے جی 3-4 لوگوں کو دکھایا جائے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ڈی کلاسیفائی کی جو کلاسیکل ڈیفینیشن ہے وہ یہ تو ہے کہ پبلک کر دیا جائے, جو پبلک ڈومین میں. آپ جانتے ہیں امریکہ میں کلاسیفائڈ جو پیپرز ہوتے ہیں وہ 10 سال بعد ڈی کلاسیفائی کر دیے جاتے ہیں, یعنی وہ لائبریریز میں رکھ دیے جاتے ہیں, جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے دیکھ لیتا. سو میرا نہیں خیال کہ کلاسیکل سینس میں ڈی کلاسیفائی کیا جا رہا ہے. میرا اب یہ خیال ہے کہ بڑے کنٹرولڈ انداز میں چند لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے جنہوں نے چند اہم فیصلے کرنے ہیں. جرنلسٹوں کو دکھایا جا رہا ہے میں بھی گواہی کے لیے, اور جن لوگوں نے, جیسا آپ نے اسپیکر کا کہا, اب اسپیکر نے کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے اسپیکر تحریک انصاف کے ہیں, انہوں نے اگر کوئی رولنگ دینی ہے وہ اس خط کی بنیاد پر دینی ہے, اور اگر انہوں نے خط دیکھا نہ ہو تو بڑا مشکل ہے کہ ان کی رولنگ کے اوپر کوئی کسی گراؤنڈ پر کھڑی ہو سکے. ممکن تو ہے کہ وہ لارجر پولیٹیکل ڈیبیٹ سے ایک ہوتا ہے کہ سینس بنا رہے ہیں, جیسے اس دن ڈپٹی اسپیکر صاحب نے فواد چودھری صاحب کی بات سنتے ہوئے یہ کر دیا, یہ رولنگ دے دی. اس کو تو سپریم کورٹ نے اڑا دیا. اب کافی ساری بحث بھی ہو گئی ہے, فارن منسٹر بھی بول چکے ہیں, ہر ایک نے اس خط امریکن انفلوئنس ان پاکستان, انٹرونشن, رجیم چینج کی بات کر لی ہے. تو اسپیکر نے اگر کوئی رولنگ دینی ہے, یہ اگر کا لفظ بڑا ایک اہم لفظ ہے سارے جملے میں, اگر کوئی رولنگ دینی ہے تو اس دفعہ وہ کہیں گے یہ خط میں نے خود دیکھا ہے, میرے دانست میں یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, یہ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کی کوشش ہے. تحریک عدم اعتماد کے تانے بانے پاکستان سے باہر ملتے ہیں, اور یہ میں خط دیکھنے کے بعد بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں, اس وجہ سے میں یہ رولنگ دے رہا ہوں, بلا بلا بلا, اس رولنگ کو کمپلیٹ کرے. سو اب اگر انہوں نے یہ رولنگ دینی ہے تو شاید اس وجہ سے ان کو یہ خط دکھایا گیا ہے. اس کے علاوہ صرف اس وجہ سے تو نہیں دکھایا جا سکتا کہ اسپیکر صاحب آ کے دیکھ لیں. کاشف, آپ کیا سمجھتے ہیں ممکنہ طور پہ وہ رولنگ کیا ہو سکتی ہے خط دیکھنے کے بعد اسپیکر کی جانب سے ووٹنگ سے متعلق؟ دیکھیں, آج آپ نے اسمبلی کے اجلاس میں دیکھا بار بار آرٹیکل 65 کا تذکرہ کیا گیا, حلف کا تذکرہ کیا گیا, پاکستان کی حفاظت کروں گا, خود مختاری کی حفاظت کروں گا, یہ ساری چیزیں, اس کا تذکرہ آج اسمبلی میں بار بار ہو رہا تھا. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں تو اسی آرٹیکل 5 بیرونی جو پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے, مجھے لگتا ہے کہ آرٹیکل 65 کے تحت پراببلی, کیونکہ اس کا تذکرہ ملٹیپل ٹائمز ہوا, سو میرا یہ اپنا اندازہ ہے کہ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے شاید یہ اسپیکر صاحب کہیں کہ میں نے آرٹیکل 65 کے تحت حلف اٹھایا ہے کہ اس ملک کی حفاظت کروں گا, اس کی آزادی خود مختاری کی حفاظت کروں گا. میں یہ خط دیکھنے کے بعد کنونسڈ ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے یہ بیرونی ایک سازش ہے, اور اس وجہ سے میں اپنی رولنگ دیتا ہوں. اور رولنگ میں الفاظ اسی قسم کے استعمال ہوں گے جیسے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں تھی کہ ایسی کسی چیز کو میں کم از کم میں اپنے ضمیر کا قیدی ہوں, میرے ضمیر تو مجھے اجازت نہیں دیتا کہ باہر سے کی گئی یا اس طرح کی اٹھائی گئی یا آرکسٹریٹ کی گئی کسی نو کانفیڈنس کو میں آگے چلاؤں. سو اس لیے میں, میرے ساتھ جو بھی ہو, میرے اوپر نو کانفیڈنس آتی ہے یا میرے اوپر کنٹیمپٹ لگتی ہے, میں اس کو اس نوٹ کانفیڈنس پہ ووٹنگ نہیں کراؤں گا. سو لارجلی اس قسم کی گفتگو تو ایکسپیکٹڈ ہے. اب اس کا گراؤنڈ بھی بن گیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خط دیکھا ہے. سو دس از ہاؤ آئی سی اٹ کہ آرٹیکل 65 موسٹ لائکلی, آرٹیکل 5 کے اوپر تو بحث ہو چکی ہے, وہ تو ڈپٹی اسپیکر پہلے استعمال کر چکے ہیں, میں بھی آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 65 دونوں ملا کے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ملا کے فیصلہ وہ یا جو بھی رولنگ دیں گے دونوں کو ملا کے کریں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।